अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और सब मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे और आप सब मेरी दुआ में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है तहज्जुद से रिलेटेड और जो इनके लिए मिरेकली काम किया है और इन्होंने किस तरह पढ़ा है और कितने साल में इनका रिज़ल्ट मिला है जी, आज मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले ये है कि देखें, आखिर तक देखा करें क्योंकि मैं सबका आज नाम लेने वाली हूँ जो न्यू हैं। और क्योंकि मैंने कल भी ले लिया था और परसों भी ले लिया था जिन का नाम, तो उनका शामिल नहीं कर रही हूँ। वैसे तो मेरी दुआ में याद है ऑलवेज़, बट जो नए लोग हैं, जो नए जिन्होंने मुझे कमेंट किया है जी, उनका भी मैं नाम लेने वाली हूँ। 34 जो है वो नाम लूँगी आज इंशाल्लाह आखिर में। और साथ ही साथ आखिर में मैं ये भी बताऊंगी आपको कि जो मैंने जिन को वजीफ़ा दिया है ना, जो मुझसे वजीफ़े ले रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, जो कुरानिक आयत में दे रही हूँ और किस तरह जो है वो उसको पढ़ा जा सकता है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह लास्ट में बताऊंगी आपको वीडियो के। प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ और अगर आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो फिर किस तरह काम होगा, ठीक है। और तहज्जुद जो पढ़ रहे हैं, जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये है कि तहज्जुद की नमाज अदा किस तरह करते हैं। हम जो है नियत बांधते हैं और फिर नमाज जो पढ़ते हैं वो तो नॉर्मली होता है, जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, बट जो तसव्वुर और जिस तरीके से पढ़ा जाता है, जिस तरह से इनकी दुआ और हर किसी की दुआ जो है वो पूरी हो जाती है, मिरेकली काम कर जाता है, वो किस तरह करता है, आज मैं आपको एक टिप्स दूंगी। एंड में वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम अलीना सिस्टर, आपको तो पता ही है मेरा नाम आबिद है और मैं यूके से हूँ। मुझे जो है आपसे जो है वो मिरेकल स्टोरी शेयर करनी थी, जो कि मेरी शादी लग गई है और हम इंशाल्लाह शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। और सिस्टर, आपको तो हर चीज़ मेरा पता है, किस तरह मैं गुज़रा हूँ और किस तरह मेरी सारी परेशानी जो मैंने आपको बयान की थी और मैंने जो आपसे शेयर की थी, मैंने आज तक कभी भी किसी से भी नहीं किया था। लेकिन जब मैं आपके कांटेक्ट में आया और जब मैंने आपसे ये बातें शेयर की, तो आपने मुझे ये बताया कि देखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें और यकीन रख के जिस तरह मैं आपको वजीफ़ा दे रही हूँ उसी तरह आपने पढ़ना है। और देखें, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ताला के घर से मायूसी मत होना, कभी भी मायूस मत लौटना और इतना यकीन रखना कि आपका अल्लाह ताला सुन रहा है जो आप दुआ कर रहे हैं। तो जी, मैंने जो है सिस्टर आपकी बात को गौर किया और साथ ही साथ मेरे अंदर बहुत हिम्मत आया, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे जिससे शादी करनी थी मेरे वालिद साहब नहीं मान रहे थे और मैं रोता था, गिड़गिड़ाता था अपने वालिद साहब के सामने कि अब्बा मेरी शादी प्लीज़ 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 रिमशा से करा दें और मैं उसके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि हमारा रिलेशन जो था वो 4 इयर्स का था और ना मैं पीछे हट सकता था ना वो पीछे हट सकती थी। हम दोनों काफ़ी टाइम तक बहुत परेशान रहे, हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें नहीं करें। और फिर फाइनली जब आपसे मेरी बात हुई और मेरे वालिद साहब तो मुझे कह चुके थे कि देखो, घर से निकल जाओ, ये दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारी शादी मैं रिमशा से कभी कराऊंगा। क्योंकि जब मेरी शादी की बात जब फाइनल हो रही थी, फिक्स हो रही थी, तो मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं इनकी जो है वो भांजी से शादी कर लूं, लेकिन मैं कभी भी राज़ी नहीं था, क्योंकि मुझे तो अपने ही पसंद का करना था, जो कि रिमशा से करना था। और सिस्टर, आपको पता है कि मैं ज़िंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी और ना मैंने कभी अल्लाह पे बेयकीनी की। मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला मेरा दुआ ज़रूर पूरा करेगा और मैं और रिमशा दोनों ही वजीफ़ा करते थे तहज्जुद में। जैसे आपने मुझे बताया कि आप जो है ये वजीफ़ा स्टार्ट करें सूरह मरियम, और जो है आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दिया था और मुझे या बासितो मुझे दिया था पढ़ने के लिए। मैंने उस तादाद पे जी पढ़ा था। आपने बोला था कि ये वजीफ़ा किसी से शेयर नहीं करना
عابد بھائی آپ کو، تو میں نے اسی طرح کسی سے شیئر نہیں کیا. جو آپ نے پڑھنے کے لیے رمشا کو دیا تھا وہ بھی میں نے دے دیا تھا اسے پڑھنے کے لیے. اس کے بعد ہم تہجد سے پہلے یہ وظیفے کر لیتے تھے اور پھر تہجد ادا کرتے تھے. ایک فون لائن پر وہ رہتی تھی اور ایک فون لائن پر میں رہتا تھا. ہم دونوں تہجد پڑھتے تھے ایک ساتھ. یہ کہ میرے والد صاحب مان جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی معجزہ ہو جائے جو ہماری زندگی کے لیے بہتر ہو جائے. تو پھر ہم اسی طرح جو ہے وہ تہجد پڑھتے تھے جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا. طریقہ کار جو آپ نے مجھے بتایا تھا اسی طریقہ کار سے میں وظیفہ اور رمشا بھی تہجد جو ہے وہ وظیفہ بھی ہے ہم پڑھتے رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بیچ میں یوں ہوا کہ میرے والد صاحب کا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گیا اور ان کو دل میں ہارٹ میں بہت زیادہ پین ہو رہا تھا. تو رات کے 2 بج رہے تھے اور ہم فوراً ہی ہاسپٹل کے لیے نکل گئے. میں نے وظیفہ کیا تہجد کا. میں نے سوچا ٹائم ہو رہا ہے اس سے پہلے میں دعا مانگ لیتا ہوں. میں دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک سے امی کا آواز آئے کہ بیٹا ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، ان کو ہاسپٹل لے کے چلو. تو میں ایک دم سے فوراً اٹھا اور پھر جانماز ادھر کی ادھر اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ پہنچے ہاسپٹل. اور پھر ڈاکٹر نے بولا کہ مائنر سا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور آپ لوگوں نے جلدی لے آیا. بہت زیادہ اچھا کیا آپ لوگوں نے کہ بہت ان کا سیریس نہیں ہوا معاملہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہلکا مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا ابا کو. اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو فون لگایا اور آپ کو بولا کہ سسٹر ایسی سی بات ہے کیا کروں میں. تو آپ نے بولا تھا مجھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا ہو سکے اتنا پڑھو. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں اپنے ابا کے ساتھ ہاسپٹل میں رک رہا ہوں. تو آپ نے بولا تھا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ جتنا ہو سکے اپنے زبان سے دعا کرتے رہیں کیونکہ دعا ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی پوری ہو سکتی ہے. اور جب آپ ہاسپٹل میں ہیں اور جب آپ ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مراد ضرور قبول کرے گا. اتنی سی بات ہوئی تھی سسٹر. اس کے بعد میں نے فون رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا رو کے دعا کیا کہ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ڈے سارا پروسیس ہوتا رہا. ہم ہاسپٹل میں ہی ہوئے. 3 دن کے بعد جو ہے تھوڑا نارمل ہوئے میرے ابا. اس کے بعد ہم ان کو گھر لے آئے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیوں میرے ابا جو ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھ کے مجھے رونے لگے اور مجھے بولے کہ تم جیسا بیٹا اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے. اور پھر انہوں نے بولا مجھے آج تک مجھے ابا نے کبھی نہیں بولا تھا کہ تم بہت لائق مند بیٹے ہو. اس کے بعد میریکلی یہ ہوا کہ انہوں نے بولا کہ تم جو چاہتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور انہوں نے بولا کہ تم جس سے شادی کرنا چاہتے ہو اس کے گھر میں جانا چاہتا ہوں. اس کے بعد مجھے میرے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا لینا سسٹر کہ اس طرح بات ہوئی. مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ بڑا مذاق کر رہا ہے. اس کے بعد مجھے تہجد، اپنے دعا اور اپنے وظیفے پر اتنا یقین ہو گیا سسٹر کہ میں اب بنا پڑھائی کیے ہوئے رہ ہی نہیں سکتا، بنا تہجد کے رہ ہی نہیں سکتا، بنا اللہ کے ذکر کیے ہوئے رہ ہی نہیں سکتا. میں بتا نہیں سکتا لینا سسٹر کہ آپ کی زبان میں کیا تاثیر تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دن سن لی تھی اور کن فرما دیا تھا. اور میرے تہجد میں اتنا زیادہ درد تھا. اور آپ نے مجھے جس طرح بتایا تھا کہ علینا سسٹر آپ کی دعا لگ گئی. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میرے والد صاحب اب ٹھیک ہیں علینا سسٹر. اور آپ پلیز میرے ابا کے لیے دعا ضرور کریے گا. ان کا نام آفتاب ہے. ان کے لیے پلیز سب کوئی دعا کرے گا کہ وہ ٹھیک رہے، سلامت رہے. اور پھر ہمارا جو ہے وہ نکاح ہونے والا ہے. ابا ان کے گھر بھی گئے ہیں، میری رمشا کے لیے ہاتھ بھی مانگ لیا اور ہم سب بہت خوش ہیں. میری امی بہت بہت خوش ہیں. اور میں آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ بھیج رہا ہوں اور آپ پلیز علینا سسٹر اس کو ایکسیپٹ کرے گا. یہ سمجھ لیں کہ بھائی کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے اپنی بہن کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے علینا سسٹر. آپ واقعی بہت اچھی سسٹر ہیں اور آپ جو کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دے اور آپ کا فیض یوں ہی چلتا رہے. آمین ثم آمین. آپ سب ویورز کے لیے میں
عابد اور امشا ہمیشہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعا قبول کرے. آمین ثم آمین 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 آمین. بہت بہت شکریہ بھائی, آپ نے اتنا خوبصورت جو ہے, مجھے پتا تھا آپ کی جو ایشو چل رہی ہے, مجھے یقیناً آپ جان رہے ہیں کہ میں نے کتنا دعا کیا تھا آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے, آپ کی ہمیشہ ہمیشہ میرج لائف جو ہے ہمیشہ اچھی رہے, اور آپ دونوں یوں ہی ساتھ رہیں, یہی دعا ہے آپ کی سسٹر کی طرف سے. اور بہت شکریہ اتنا کیوٹ سا اور اتنا اچھا میریکل سٹوری شیئر کرنے کے لیے عابد بھائی. یو آر ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز آئی نو یو فرام لاسٹ ان لائک 1.5 year. تو بہت شکریہ آپ کا اتنا کیوٹ سا میسیج دینے کے لیے, اور جو آپ نے یہ موٹیویشنل ویڈیو جو بولا تھا مجھے بنانے کے لیے, جی آج میں بنا رہی ہوں آپ کے وجہ سے. the credit only goes to you, just to آپ نے پش اپ کیا کہ سسٹر آپ یہ کرو آپ یہ کرو آپ یہ کرو, تو میں نے جی سٹارٹ کر دیا. بہت بہت شکریہ عابد بھائی, آپ دعا میں یاد رکھیے گا ہم سب کو. اور یہ تھی جی ان کی سٹوری, اور بہت اچھا لگا مجھے ان کی سٹوری سن کے. دیکھیں کام اس طرح ہوتا ہے, یقین اس طرح ہوتا ہے, کب کیا ہو جائے, کب دعا آپ کی کب کس طرح اللہ تعالیٰ قبول کر لے, کس طرح شکل میں دے دیں آپ کو نہیں پتہ. تو اس لیے ایسا مت سمجھیے گا کہ اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس وقت کون سا دعا آپ کو دے دے. میں یہی بولتی ہوں کہ دیکھیں نا امید نہ ہو, کیونکہ دیکھیں امید ہوگی تو پھر سب کچھ ہوگا. اگر آپ امید ہی چھوڑ دیں گے, یقین ہی چھوڑ دیں گے کہ میں تہجد پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میری دعا تو پتہ نہیں کب قبول کریں گے, دیکھ لیتا ہوں پڑھ کے شاید ہی ہو جائے, اس طرح کبھی بھی آپ کا دعا قبول نہیں ہو سکتا فار گرانٹیڈ. بیکاز آپ اپنے ہی اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کر رہے ہو, آپ اپنے ہی دعا پہ یقین نہیں کر رہے ہو, تو کس طرح اللہ تعالیٰ بھی دعا قبول کرے گا. جب آپ اللہ تعالیٰ سے کلوز ہوتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے, توکل رکھے کہ اللہ تعالیٰ بے شک آزماتا ہے, لیکن آزمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز وہ دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے. یہ تھی جی چھوٹی سی میریکل سٹوری, اور میں آپ لوگوں کی جیسے کہ ہمیشہ سے بولتی آتی ہوں کہ ایک موٹیویشنل ورڈز آپ کے لیے ہے, آپ کو اور جذبہ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونے کا, اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونے کا, اور اللہ تعالیٰ کا ہونے کا. تو یہ جی آپ سب کے لیے ہے, اور آپ سب کو اس سے فائدہ حاصل ہو. کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ شاید اللہ ناراض ہے, میری سن نہیں رہا, بڑا انتظار کروا رہا ہے, بڑا آزما رہا ہے, لیکن دل نے ہمیشہ اللہ کی موجودگی کو محسوس کیا ہے. دل یہ جانتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں, پر ایک ذات ہے سب سے طاقتور جو مجھ سے روز اٹھنے کی ہمت دے رہا ہے. میرا جسم تو تھکا ہے, پر ایک ذات ہے جو میرے قدموں کو طاقت دے رہا ہے. میں مایوس ہو رہی, پر ہے ایک ذات جو مجھ پر صبر کرنا سکھا رہا ہے. آس پاس تو کوئی نہیں سننے والا ہے, پر ایک ذات میرا شاہ رنگ سے بھی قریب جو مجھے ہر وقت سن رہا ہے. میں کامیابی تلاش کر رہی ہوں, اور وہ مجھے 5 وقت کامیابی کی طرف بلا رہا ہے. دنیا محبت کے پیچھے بھاگ رہی ہے, اور وہ مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا ہے. دل نے ہر وقت چیخ چیخ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونے کی گواہی دی ہے. سبحان اللہ. آپ سب سے ریکویسٹ ہے, جو نیگیٹو ہیں, جو سوچتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہو سکتا, میں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا, اس کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے, میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے, یا اس کی ٹوٹ رہی ہے یا میری نہیں ٹوٹ رہی ہے, تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت بالکل شامل ہے. یہ مت سوچیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں, یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چنا ہے کہ آپ ہی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, آپ ہی کے ساتھ ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا کیونکہ آپ ان کو بہت پسند آئے, اور ان کو یقین ہے کہ آپ ان کی آزمائش پہ ضرور کھڑا اترو گے. ہمیشہ یاد رکھیے, اگر غلط ہے تو صحیح ہے, صحیح ہے تو غلط ہے.
یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ سب. چلے جی, وظیفہ جو دے رہی ہوں میں ان کا رولز یہ ہے کہ جو وظیفہ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کاؤنٹر مشین ایک ہو گیا, آ گیا آج کل. کاؤنٹر مشین پہ ہم سبحان اللہ, الحمدللہ اور سارے چیزیں پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے. جو تسبیح ہے, جو اولڈ اسکول ہے, جو تسبیح ہمارے دادا پردادا اور مطلب چلا ہی آ رہا ہے, اولڈ اسکول سے چلا آ رہا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ تسبیح پہ پڑھنا ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں, تسبیح ہو گیا, جانماز ہو گیا, قرآن ہو گیا, یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے تھے. اب کیا ہے کہ انسانی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور پھر ہم اس پہ شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے بالکل بھی. تسبیح میں آپ کو جو ہے ذکر کرنا ہے سب سے پہلے وضو کے ساتھ, کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ایسی نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی چلتے پھرتے ہم پڑھ لیں گے 1000, ایسا نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کے آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بالکل ان کے سامنے صاف اور یہ سوچیں کہ آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں, آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیشہ پاک صاف ہو کر جائیں, ٹھیک ہے. جانماز پہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی ہے وظیفے کے دوران, موبائل نہیں چلانا ہے وظیفے کے دوران, ادھر ادھر دماغ کو نہیں بھٹکانا ہے وظیفے کے دوران. اس لیے کیونکہ پھر اب آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا. جب نہیں کرے گا تو پھر آپ مجھے بولیں گے کہ جی رزلٹ ہی نہیں مل رہا, 40 دن میں نے پڑھ لیا ہے, رزلٹ ہی نہیں مل رہا. اس طرح نہیں ہوتا. اس کے بعد جو خواتین ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بولا ہے کہ جو بھی خواتین ہیں, جو بھی لیڈیز کر رہی ہیں, پاسبل نہیں ہے کہ پورا وظیفہ جو 40 ڈیز کا دیا ہے تو 40 ڈیز پورا ہو, کیونکہ ان کا پیریڈ ہوتا ہے. پیریڈ میں یہ کرنا ہے کہ آپ کو بالکل چھوڑ دینا ہے, 7 دن بالکل چھوڑ دینا ہے. 8ویں دن پاک ہو کر پھر جی جانماز پہ بیٹھنا ہے اور اس کے بعد کنٹینیو رکھ لینا ہے. جب آپ کا 40 ڈیز کمپلیٹ ہوتا ہے, جتنا آپ نے چھوڑا ہے یعنی کہ گیپ کیا ہے, وہ آنے والے جو 40 ڈیز آپ کو کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں آپ پھر سے ایڈ آن کر لیجئے اپنا جتنا چھوٹا ہے. اس کے بعد جی ہے وہ سارا کچھ میں نے بتا دیا, وظیفے کے رول کس طرح کیسے کرنا ہے. اور جو نیا جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مجھے فالو کر سکتے ہیں مجھے انسٹاگرام پہ اور میسج کر سکتے ہیں. دیر ہوتا ہے میں بالکل رپلائی کرتی ہوں. میں کہہ دیتی ہوں کہ 2 گھنٹے میں رپلائی کروں گی, 3 گھنٹے میں, یا اس طرح میں بول دیتی ہوں, کیونکہ پرسنل کام بھی ہوتا ہے, سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے, آپ سب کو رپلائی بھی کرنا ہوتا ہے, تو تھوڑا سا دیر سویر ہو جاتا ہے. سسٹرز پریشان نہیں ہونا ہے. بردرز میں انشاءاللہ میں نے کھولا ہی یوٹیوب آپ کے لیے ہے, اس لیے میں رپلائی تو ضرور ہی کروں گی. اور دعا کرتے ہیں جی اب, ٹھیک ہے. لبو خان, عائزہ ملک, سہار انجم, آئی ڈونٹ نو سہارا ہے کہ سہار انجم ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. خاتمن ایس, اسما, ڈاکٹر آفرین, اروزہ خیانی, اتقاف خان, محمد افضل احمد, فائزہ ملک, فاریہ صدیقی. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, الیکٹرک بلی ہے یا کیا ہے, بٹ بلی ضرور ہے. شراج خان, زرینہ پروین, ثنا علی, کلر گیمنگ, روبیہ خان, ساجدہ پروین, گینی سارہ, شیخ نور ذکیرہ, گلبشہ خان, ابو حذیفہ رضا, نیہا خان, زین خان, روسی خیانی, عائشہ نور. آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اپنے اپنے دعاؤں میں. جن کا جو مسئلہ ہے, جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے. جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی رشتے کو قبول عطا فرمائے. جو چاہتے ہیں کہ ان سے ہو جائے, ان سے آئی مین کی لو میرجز چاہتے ہیں, پسند کی شادی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ہی حق میں بہتر کرے. جن کے جو حق میں ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہر تہجد گزار کے لیے اللہ تعالیٰ کن فیکن فرما دے. آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ سب کے گھر والے کو صحت مند, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے, ہر پریشانی سے دور کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نماز ادا کرنے کا توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ جی دیکھنے کے لیے. لاسٹ ہے یہ اور چھوٹا سا جو ہے, تہجد کس طرح پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں. تہجد اس طرح پڑھیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نفل تہجد کی نماز, رخ میرا کعبہ شریف کے سامنے اللہ کے واسطے,
اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اور جس طرح ہوتا ہے نماز. اور پھر اس کے بعد جو ہے آنکھ آپ جب بند کرتے ہیں تب آپ کعبہ کو دیکھیں، تصور کریں کہ کعبہ شریف آپ کے سامنے ہے بالکل. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایسا آپ کنیکٹ ہو جیسے کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان سے فریاد کر رہے ہیں، اپنی دعا جو ہے دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ سبحان رب العلا، سبحان رب العلا، سبحان رب العلا. اس کے بعد آپ کو اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے جیسے کہ آپ اللہ کے قدموں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں جو بھی آپ کی دعا ہے، کہ رشتہ کے لیے ہے، اولاد کے لیے ہے، جس طرح کا بھی آپ کا دعا ہے اس طرح آپ نے سجدے میں جا کے دعا کرنی ہے. اور جب دعا آپ نماز فنش بھی کر لیں اور جب آپ دعا کے لیے ہونا تو سجدے میں جا کے دعا کریں، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں نا سبحان رب العلا، اس کا مطلب ہے کہ تو سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب نیچے جھک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اوپر کر دیتے ہیں. تو اس طرح آپ نے قدموں میں جا کے اللہ تعالیٰ کے نماز ادا کرنی ہے اور دعا مانگنی ہے، دل سے دعا مانگنی ہے. جب آپ کا پیر درد ہونے لگ جائے تو آپ اٹھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکتے ہیں. اس کے بعد 1 گھنٹہ اور جتنا بھی آپ کا دل کرے اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی خواہش بیان کریں. دیکھیں، ہر کسی کی دعا قبول ہو سکتی ہے بنسبت کی ان کے حق میں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے. ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا چیز چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ اور کیا چیز دے دیتا ہے، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، کیونکہ وہ سب پر رحم کرنے والا ہے. تو اس طرح آپ لوگ جو ہے دعا کیا کریں، اس طرح آپ نماز ادا کریں. دیکھیے گا دھیرے دھیرے آپ کو نا نماز سے پیار ہونے لگے گا اور اللہ تعالیٰ سے بھی پیار ہونے لگے گا. اور ہم ہمیشہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان پڑھ تو رہا ہے، الحمد شریف پڑھ رہا ہے، سارا چیز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں نا کچھ اور چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں بھی جانا ہے، ہمیں ادھر بھی کرنا ہے، ہمیں وہ بھی کام بھی کرنا ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ کنسنٹریشن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب ہم کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پاتے نماز میں تو دعا کیا قبول ہوگی؟ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بات کر رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس لیے میننگ کے ساتھ پڑھیں اور جتنا ہو سکے خیال کعبے کا کریے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریے، جتنا دل چاہے اتنا دعا کریے. جتنا جیسے ماں سے ضد کرتے نا کوئی چیز کے لیے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے آپ بولیے کہ صبح سے لے کے شام تک یہ ہوا، رات میں یہ ہوا، ایسا ہوا، اب میں کیا کروں. کسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈنس کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. جس طرح ان سب کی دعا قبول ہوئی ہے آپ کی بھی دعا قبول ہوگی. آمین ثم آمین. اور انشاءاللہ میں آپ کو پھر ملوں گی جی نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے آج، کیونکہ مجھے ہر چیز بتانا تھا آپ کو، تو اس لیے جو ہے ویڈیو لمبا ہو گیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میری امی پاپا کو یاد رکھیے، اور آپ سب میری دعا میں ہمیشہ ہمیشہ یاد ہے. چاہے میں نام یوٹیوب پر لوں یا نہیں لوں، میں ایک بار کمنٹ ضرور پڑھتی ہوں اور دیکھیے گا لائک بھی ضرور کرتی ہوں تاکہ مجھے یاد رہے. میں نماز میں ضرور دعا کروں گی آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجات کو قبول عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہر جگہ شیئر کریں تاکہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کوئی غلطی کر رہا ہو اپنے نماز میں تو اس کی نماز ٹھیک ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جی دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.